बोया, पौधा उठा, पौधे मजबूत हुए, बूर और फल लगा, और हुजूर के बोए हुए इस खेत में से पूरी दुनिया ने फल खाया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के अंदर इस मुख्तसर अरसे में इस्लामी हुकूमत कायम करके दिखाई, और वो हुकूमत कायम करके दिखाई कि उस वक्त पूरी दुनिया में इतने मजबूत और इतनी बाउसूल हुकूमत और कहीं नहीं थी। वक्त कितना लगा? 23 साल। और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकसद के लिए जो हिकमत अमली इख्तियार फरमाई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले बंदे तैयार किया, अफराद तैयार किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1,24,000 पैगंबर माजरत खा लफ्ज़ मुंह से पैगंबर निकल गया, 1,24,000 सहाबा तैयार किए। और जहां तक पैगंबरों की बात है, दुनिया में 1,24,000 ही पैगंबर आए थे, और नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 1,24,000 ही सहाबा अता फरमाए। और ये कोई इत्तेफाक महज बाई चांस नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह ताला की मंसूबा बंदी थी। फ़िअलुल हकीम ला यख़लु बिल हिकमत, हकीम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। दुनिया में जितने नबी आए हैं, अल्लाह ने अपने महबूब को उतने ही सहाबी क्यों दिए? ताकि हर नबी का फैज़ किसी न किसी सहाबी के अंदर से झलकता हुआ नजर आज भी जिन सूफिया के आस्थानों पर बाकायदा मुरीदों की तरबियत होती है, आज भी हर मुरीद में किसी न किसी सहाबी का रंग होता है, हर सहाबी में किसी न किसी नबी का रंग है, और आज भी हर मुरीद में किसी न किसी सहाबी का रंग होता है। और आज भी सूफिया के मशरब माने जा रहे हैं, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तर्ज पर होता है, मशरब पर होता है, उसे आदमीयुल मशरब कहा जाता है। इसी तरह कोई नूहीयुल मशरब होता है, कोई इब्राहिमीयुल मशरब होता है, कोई मूसवीयुल मशरब होता है, कोई ईसवीयुल मशरब होता है, और हमारे हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, मैं मोहम्मदीयुल मशरब हूँ। तो हाँ, ये है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम अपने अपने खानकाहों पर, आस्थानों पर अपने अपने फकरा दरवेशों की तरबियत उस तर्ज पर करने का शौक पैदा करें, और अल्लाह ताला उसकी तौफीक अता फरमाए कि हम उन्हें राह सहाबा पर, राह मुस्तफ़ा पर और राह अंबिया पर चलाने में कामयाब हो सके। ऐसे ही एक बात और भी काबिल तवज्जो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 1.25 लाख अफराद में से हर एक को बहुत बड़ा सर्टिफिकेट भी दिया है। आका ने फरमाया, मैंने इनको ये डिग्री अता की है कि इनमें से सारे के सारे नहीं, किसी एक का भी अगर कोई लड़ पकड़ लेगा तो इंशाअल्लाह ताला पार टप जाएगा। वो मर्द तैयार किया, तेरे दर से निकले जवां कैसे कैसे, बसाए उन्होंने जहां कैसे कैसे, अबू बकर फारूक उस्मान हैदर समंदर उठे बेकरां कैसे कैसे। और एक और बात भी काबिल तवज्जो है कि बिना इस बात जो फकीर ने अभी गुज़श्ता चंद सतरें बोली हैं आपके सामने, या चंद जुमले बोले हैं, इन पे जरा गौर फरमाइए, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि इन सहाबा इकराम की अजमत दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। जो इन सहाबा के बारे में सोचता हो कि अंदर से खुदा न खास्ता मुनाफिक थे, वो दरअसल नबी पाक अलैहि वसल्लम की कामयाबी का मुनकर है। और जो ये कहता हो कि ये सहाबा माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुर्तद हो गए थे, तो वो भी दरअसल हिट कर रहा है, अटैक कर रहा है, न सिर्फ सहाबा पर बल्कि मुस्तफा करीम की जात पर अटैक कर रहा है। वो दुश्मन सहाबा ही नहीं, ऐसा शख्स खुदा की अजमत की कसम दरअसल दुश्मन मुस्तफा है, मुस्तफा के वैरी हैं, वैर लेना चाहते हैं, लेकिन रब ने दूसरा अख्तियार किया। और जो ढक्के इनकी बोलियां बोलते हैं, ये जानबूझकर वैरी हैं,
اور وہ بیوقوف لوگ نادانستگی میں مصطفیٰ کے ساتھ ویر کما رہے ہیں. یاد رکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے سے بڑے صحابی سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے صحابی کا احترام کرو گے تو پھر مانا جائے گا کہ تم محمد کے ماننے والے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات بھی ہے، موضوع یہ تھا کہ آقا نے دین حق کو دنیا پر غالب کر کے دکھایا. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے میدان میں جاہل دنیا کو علم کی وہ دولت عطا فرمائی کہ بچے کے پیدا ہونے سے لے کے فوت ہونے تک ہر قدم پر نبی پاک کی تعلیمات بولتی ہے. بچہ پیدا ہوا تو اس کا جنازہ اگر فوت ہو گیا پیدا ہوتے ہی تو جنازہ ہوگا یا نہیں. بخاری بولتی ہے کہ اگر اس نے چیخ ماری تو جنازہ ہوگا، چیخ نہیں ماری تو جنازہ نہیں ہوگا. بچہ پیدا ہوا تو اس کے کان میں اذان پڑی جائے. امام حسن رضی اللہ عنہ کے کان میں حضور نے خود اذان پڑی. بچہ پیدا ہوا تو اس کو گھٹی دی جائے گی. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضور نے عبداللہ بن زبیر سے نصیحت اکبر کے نواسے کو خود گھٹی ڈالی. بچہ جب پیدا ہوا تو اس کا نام اچھا رکھا جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تینوں نواسوں کے نام خود رکھے، حسن، حسین اور محسن. جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کے بعد اس کو دودھ پلایا جائے گا. تو قرآن کہتا ہے ہر ماں اپنی اولاد کو 2 سال دودھ پلائے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. پھر جب 7 دن گزریں گے تو اس کا عقیقہ ہوگا، اس کی جھڈ اتاری جائے گی. بچی ہے تو 1 بکرا، بچہ ہے تو 2 بکرے عقیقے میں ذبح کیے جائیں گے. ابھی یہ پہلے ہفتے کی بات ہے. حدیثیں اتنی زیادہ اوپر چلی گئی ہیں کہ گننے سے باہر ہو رہی ہیں. ابھی 2 سال دودھ پلایا جائے گا، پھر بچہ بڑا ہوگا تو بچے کو اچھی محفل دی جائے گی. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِطُ. بندہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. غور کر لو تمہاری دوستی کس کے ساتھ ہے. بچے کو یاریاں فراہم کرنی ہے، محفل سوسائٹی فراہم کرنی ہے تو آقا فرما رہے ہیں کہ اچھوں میں بٹھانا. جیسوں میں بیٹھو گے ویسے بنو گے. نشیوں سے نشہ سیکھو گے، نمازیوں سے نماز سیکھو گے، نیکوں میں بیٹھ کر نیک بنو گے، بدوں میں بیٹھو گے بد بنو گے. خدا کی قسم ولیوں میں بیٹھو گے تو ولی بنو گے، شیطانوں میں بیٹھو گے تو شیطان بنا. ولی بننے کا طریقہ صرف ذکر خدا بندی نہیں ہے. ولی بننے کے لیے ولیوں کی محفل، مجلس اور سوسائٹی اور سنگت اور رفاقت ضروری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ صدیقیہ، اس سے آگے فرمایا، اس سے آگے بچہ جب اور بڑا ہو گیا تو فرمایا اسے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی اچھے اسلامی مدرسے میں ڈالنا. آقا نے فرمایا ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم. یہ علم جو ہے یہ دین ہے، غور کر لو تم دین کس سے حاصل کر رہے ہو. نہیں کہ گوانڈیاں دے گھر کیڑا سکول کھل گیا تو بچہ نیڑے ہے جی کام مکاؤ. نہیں، سب سے پہلے کھڑکا کے معلوم کرو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے. مشنری سکولوں میں بچوں کو داخل نہیں کرانا، رافضیوں کے سکولوں میں بچے کو داخل نہیں کرانا، خارجیوں کے مدرسوں میں داخل نہیں کرانا. بچے کو داخل کرانا ہے تو سنیوں کا سکول ہو، سنیوں کا مدرسہ. حضور فرما رہے ہیں کہ غور کر لو تم دین کس سے حاصل کر رہے ہو. سنا پھر کل بڑے ہو کے بچے ہم سے سوال کرتے ہیں جی ہے کہ فلانے مذہب دا لیکن میں وہ کچھ پڑھیا ادب کراں کہ نہ کراں. بیڑی بڑھیا تو وہ پڑھے ہی کیوں؟ حضور نے جو منع کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب بچہ اور بڑا ہو گیا، اس کی شادی کی نوبت آئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ رشتہ کرتے ہیں یا صورت دیکھ کر یا خاندان دیکھ کر یا دولت دیکھ کر، میں تمہیں دین دیکھ کر رشتہ کرنے کی تلقین کرتا ہوں. ابو داؤد شریف میں. اسی طرح جب شادی کی نوبت آتی ہے تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے آگے پھر اولادیں پیدا ہوں گی تو بچے کی بات تو میں پہلے سٹارٹ کر کے لے کے اب اس کے بعد بندے کی موت کی باری آتی ہے تو
اسلام کے سوا کوئی اور مذہب جہاں نہیں بولتا اسلام بتاتا ہے میت کو کیسے سنبھالنا ہے، اسلام بتاتا ہے میت کو غسل کیسے دینا ہے، کفن کیسے دینا ہے، میت کو جلا نہیں دینا، میت کو سوٹ نہیں دینا، میت کو گندا مندا نہیں رہنے دینا، میت کو پورا اعزاز دینے والا مذہب ہی دراصل انسانیت کا ہمدرد مذہب ہے۔ جو مردوں کا احترام سکھاتا ہے وہ زندوں کا احترام کتنا سکھاتا ہوگا۔ لا دنیا کا کوئی مذہب جو انسانیت کا اکرام و احترام اس قدر سکھاتا ہو۔ پھر جنازہ کیسے پڑھنا ہے، دفن کیسے کرنا ہے، میت کو قبر میں کس طرف سے اتارنا ہے، اتارتے وقت کیا پڑھنا ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ پھر میت کے اوپر مٹی کیسے ڈالنی ہے، اللہ کی قسم حدیثیں بتاتی ہیں کہ میت کی قبر بند کرنے کے بعد قبر کے اوپر پانی چھڑکنا بھی مستحب ہے، حدیثوں سے ثابت۔ اور پھر کھڑے ہو کر اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا، ثم صلوا له بالتسبیح۔ حضور فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف حدیث ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد کھڑے ہو کر دعا کیا کرو، یا اللہ اس کو مضبوط رکھنا، فإنه الآن يسأل، اب اس پر سوال جواب ہو رہے ہیں۔ تو یہاں تک بات ختم نہیں ہوگی، دعا کر کے گھر آ جاؤ، نہیں جی گھر آ کے اس کا ورثہ کیسے تقسیم کرنا ہے، اول تاخر دنیا کا کوئی اور مذہب اسلام کے سوا اس قدر تعلیمات نہیں دیتا، اس قدر وسیع تعلیمات فراہم کرنے والے نبی کے بارے میں ہی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے دین حق کو پوری دنیا پر غالب کر کے دکھا دیا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم آیت کم سے لے کے چلے گئے، حضور بھیجے گئے ہیں تاکہ دین حق کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر کے دکھائیں۔ یہ لمبا مضمون ہے، میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر علمی کرم نوازیاں فرمانے کے ساتھ ساتھ اپنی امت کو اندرونی فتنوں سے بھی آگاہ کیا، بیرونی فتنوں سے بھی آگاہ کیا۔ اندرونی فتنوں کے بارے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ایک قوم ایسی نکلے گی، یہ طبرانی حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر حدیث ہے، فرمایا یسمون الرافضہ، میرے بعد ایک گروپ نکلے گا جنہیں رافضی کہا جائے گا، کہا جائے گا کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے وہ خود نہیں مانیں گے، اپنے آپ کو رافضی نہیں مانیں گے، لوگ انہیں رافضی کہیں گے۔ اچھا تو پھر جب وہ نہیں مانیں گے، لوگ رافضی کہیں گے، تو ہمیں کیسے پکا پتہ چلے کہ یہ وہی لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا میں نشانی بتا دیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا ینتحلون حب اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت کا بہانہ بناتے ہوئے جب لوگ دیکھو اور انہیں لوگ رافضی کہہ رہے ہو تو سمجھ جانا کہ انہی کے بارے میں نے تمہیں متنبہ کیا ہے، آگاہ کیا۔ ایک ٹولہ اور ہے، ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الخوارج کلاب النار، خارجی جہنم کے کتے، ان کا نام لیا رافضی، ان کا نام لیا خارجی، ان کے بارے میں فرمایا وہ میرے اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچائیں گے، بہانہ بنائیں گے۔ ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں۔ ایک اور ٹولے کے بارے میں شاید فرمایا القدریۃ المجوس هذه الامہ، ابو داؤد شریف ہے، قدری فرقہ جو تقدیر کا منکر ہوگا، یہ میری امت کا مجوسی فرقہ ہے۔ وہ جو اہل بیت کی محبت کا بہانہ بناتے ہیں وہ تقدیر کے بھی منکر ہیں۔ آقا نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کے مجوسی ہوں گے۔ یہاں وہ بیٹھا تقدیر کا منکر ہے، اہل بیت کی محبت کا بہانہ کرتا ہے۔ اس کا مرکز کہاں ہے؟ ایران۔ ایران کا قبل مسیح سے چلا آنے والا مذہب کون سا ہے؟ مجوسی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چور کو اس کے گھر پہنچا دیا، صدیوں پیچھے لے گئے اور بات سمجھا دی کہ ان کی بنیاد مجوس سے چلی ہے، قبل مسیح سے چلتے آ رہے ہوں گے۔ میں نے بہت سارے فرقے فتنے تھوڑے لفظوں میں آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ایک حدیث میں یہاں بھی ایسے بھی آتا ہے، نبی پاک کے ساتھ فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ فکر ان لوگوں کی طرف سے ہے، سب سے زیادہ اندیشہ کہ وہ میری امت کو گمراہ نہ کریں، مجھے یہ فکر ہے۔ کس کے بارے میں؟ کہ کل منافق علیم اللسان، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اندر سے منافق ہوں گے، زبان چلانے کے ماہر ہوں گے۔ اب آپ نیٹ پہ دیکھیں،
زبان چلانے کے ماہر، کیا کیا بولیاں بولے جا رہے ہیں، چھوکرے ہیں، نوجوان ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ علم نہایت ادھورا اور ناقص ہے ان کا۔ ہم ان کی باتیں سن کے ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اس بیچارے کو آتا جاتا کچھ نہیں، لیکن جب لبی ہے اولیاء کے خلاف، ولیوں کے خلاف، علماء کے خلاف، امت کے مجددین کے خلاف، کپی آتی بڈیا، یہ لفظ بولتے ہیں، میں انہوں نے بڑھنا، استغفر اللہ، تم خود بڑھے جاؤ، سن لکھ لو، تم خود بڑھے جاؤ گے، جو اللہ کے ولیوں کو بڑھتا ہے اللہ اسے بڑھ کے بڑھے گا۔ اور بزرگوں کو امام بخاری، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مسلم، سیاستہ کے مصنفین ہیں، امام سیوطی ہیں، حضور غوث اعظم ہیں، داتا حجویری ہیں، ماجد بسطامی ہیں، امام جعفر صادق ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں، ان سب کو بابے کہہ کے ان کی بےزتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم ایسے بچوں کو تنبیہ کرتے ہیں، بیٹا بدتمیز نہ بنو، تمیز سیکھو۔ میرا خیال ہے اس سے نرم انداز اب نہیں ہو سکتا۔ انسان بنا با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ اسلام کی روح ہی ادب ہے، اللہ کا ادب، اللہ کے محبوب کا ادب، تمام نبیوں کا ادب، صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، ہر ولی کا ادب، ماں باپ کا ادب، استاد کا ادب۔ جس میں ادب نہیں اس میں انسانیت۔ کتا بھی ادب ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچھ نہیں دیکھتا۔ انسان میں تمیز ہوتی ہے، جس میں تمیز نہیں اس میں انسانیت نہیں۔ اچھا، یہ میں نے بہت سے فتنے آپ کو بتائے۔ ایک اور بات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندرونی فتنوں کے بارے میں آگاہ فرمایا، اور بہت فتنے ہیں، میں شارٹ کر رہا ہوں، لیکن ختم نبوت کے فتنے کے بارے میں نام لے کے نہیں بتایا۔ میرے بعد 30 جھوٹے ہوں گے جو اپنے آپ کو رسول کہیں گے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سیکون فی امتی کذابون دجالون ثلاثون کلہم یزعم انہ رسول اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور فرمایا میرے بعد لوگ، علم اٹھ جائے گا، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ تو علم دشمنی بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کے طور پر بیان فرمائی تاکہ لوگ اس سے بچ جائیں۔ اب تک میری جو گفتگو تھی وہ زمین پہ چل رہی تھی، اب اڑنے لگی، ٹیک آف ہونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرونی فتنوں کے بارے میں یوں آگاہ کیا، اور باہر کی دنیا کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی خط لکھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 خط اس وقت کتابوں میں موجود ہیں، ہمارے پاس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو جو خط لکھے، ایک بادشاہ آقا نے ہرقل بادشاہ کے نام لکھا تھا، وہ خط بخاری شریف میں موجود ہے۔ آقا نے وہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الى ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اسلم فانی ادعوک بدعایت الاسلام، اسلم تسلم، اسلم فان لک اجرک مرتین، فان تولیت فعلیک اسم العریسیین، وقل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ یہ خط میں نے عربی میں آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے، لیکن ابھی اس خط کے پہنچنے کے بعد نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ، شان اولیاء۔ جب یہ خط ہرقل بادشاہ کو پہنچا،
کا خلاصہ یہ ہے کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، تمہیں اسلام کی مل جائے گی، نہیں تو تم اپنا گناہ بھی اپنے گاٹے میں ڈالو گے اور اپنی قوم کا گناہ بھی تمہارے کھاتے میں جائے گا۔ یہ خط جب ہرقل بادشاہ کو پہنچا تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خط اور یہ ساری تفصیل جو ابھی بتانے لگا ہوں یہ کہاں لکھی ہوئی؟ یہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب کا نام آپ جانتے ہیں نا، بخاری شریف۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7 نمبر بڑا سوکھا ہے، لکی 7، تو یہ وہ حدیث ہے، اس میں یہ سارا خط دیا ہوا۔ ہرقل بادشاہ جو روم کا بادشاہ تھا اسے اس وقت بھی گوروں کا بادشاہ کہتے تھے۔ گوروں کے بادشاہ کے پاس جب یہ خط پہنچا تو اس نے اپنے وزیروں مشیروں کو جمع کر کے اس نے پوچھا کہ مجھے عرب سے ایک خط آیا ہے، ایک ہستی نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے مجھے اپنے دین کو ماننے کی دعوت بھیجی ہے، تم ذرا پتہ کرو عرب سے کیا کچھ بندے یہاں تجارت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اگر آئے ہوئے ہیں تو میری ملاقات کراؤ، میں اس ہستی کے بارے میں ان کا انٹرویو لینا چاہتا ہوں۔ وزیروں نے بتایا کہ ایک وفد مکہ شہر سے آیا ہوا ہے۔ اس نے کہا پھر تو کام ہی بن گیا، خاص شہر کے بندے بلائے جائیں۔ بندے آ گئے، بادشاہ نے ان بندوں سے پوچھا ایکم اقرب الیہ نسبا، تم میں کون ہے جو اس پاک نبی کا خاندانی اعتبار سے قریبی رشتہ دار ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں ان کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ جب مسلمان ہوئے تو بعد میں یہ سارا واقعہ سناتے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ ابو سفیان بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کے باقی سارے ساتھی جو تاجر ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ پیچھے صفے بنا کے کھڑے ہو گئے۔ اب بادشاہ نے کہا میں اس سے کچھ سوال پوچھوں گا اس ہستی کے بارے میں، یہ مجھے جواب دے گا، اور اگر اس نے ڈنڈی ماری کوئی غلطی کی تو پیچھے والے اسے ٹوک دیں۔ حضرت ابو سفیان بعد میں بتاتے تھے کہ میں پھنس گیا، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ بادشاہ نے اس طرح تفتیش کرنی ہے، مجھے آگے کھڑا کر کے میرے ساتھیوں کو پیچھے کھڑا کر کے میرے اوپر مقرر کر دینا کہ جھوٹ نہ بولنے دینا، تو میں ان سے پہلے گیٹمنٹ کر لیتا، کوئی صلاح مشورہ کر لیتا کہ میں جو کہوں گا تو انہیں یس سر کرنی ہے۔ لیکن اب میں نے جو کچھ بولنا تھا سچ بولنا تھا۔ اب آپ نقشہ ذہن میں رکھ لیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7، بادشاہ ایسے بیٹھا ہے کرسی پر، سامنے ابو سفیان کھڑے، ابو سفیان کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ باقی تاجر۔ اب بادشاہ سوال جواب کرنے لگا ہے۔ بادشاہ نے پہلا سوال یہ کیا کیف نسبہ فیکم، جنہوں نے یہ نبوت کا اعلان کیا ہے ان کا خاندان کیسا ہے؟ قلت هو فینا ذو نسب، جناب ابو سفیان نے جواب دیا ان کا خاندان بہت اونچا خاندان ہے۔ اب گنتے جائیے۔ سوال نمبر 2، جس شہر میں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا اس شہر میں ان سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ قلت لا، جناب ابو سفیان نے کہا نہیں۔ سوال نمبر 3، ان کے بزرگوں میں سے والد گرامی، دادا جان، پردادا جان میں سے کبھی کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ قلت لا، ابو سفیان نے کہا نہیں، کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ سوال نمبر 4، ان کو ماننے والے زیادہ تر امیر ہیں یا غریب؟ جواب تھا کہ زیادہ تر غریب۔ سوال نمبر 5، کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ جواب یہ تھا کہ بل یزیدون، وہ بڑھ رہے ہیں۔ چھٹا سوال، حل یرتد احد سخطۃ لدینہ، کیا ان کا کبھی کوئی بندہ دین سے ناراض ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے، واپس بھی چلا جاتا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، جو جاتا ہے پکا ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 7، تمہاری ان کے ساتھ کبھی کوئی جنگ بھی ہوئی؟ میں نے کہا ہوئی ہے۔ پھر کیا بنا؟ الحرب بیننا و بینہم سجال، کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ ان کا اپنے ذہن کے مطابق اشارہ تھا جنگ بدر کی طرف اور جنگ احد کی طرف۔ سوال نمبر 8، کیا تمہارا ان کے ساتھ کبھی کوئی لکھت لکھاوت بھی ہوئی، معاہدہ بھی ہوا ہے، کوئی صلح نامہ قرار پایا ہو؟ تو
میں نے کہا ہوا ہے۔ کیا بنا؟ اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں؟ جواب یہ تھا کہ اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں، جو کہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں۔ ہاں ابھی ایک معاہدہ ہو چکا ہے، صلح حدیبیہ والا، اب پتہ نہیں اس میں وہ کیا کرتے ہیں۔ ابو سفیان بعد میں بتاتے تھے کہ یہاں اس بات میں تھوڑی سی میں ڈنڈی مارنے میں کامیاب ہو گیا، چپر لگا دی کہ اب معاہدہ ہو چکا ہے، پتہ نہیں اب کیا کرتے ہیں۔ یہاں تو میرے پچھلے مجھے ٹوک نہیں سکتے تھے، اس لیے میں نے تھوڑی سی یہاں پہ مرچ مسالہ لگا دیا۔ سوال نمبر 9، هل کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان قال ما قال، جو انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے اس سے پہلے تم نے ان کا کبھی کوئی جھوٹ بھی پکڑا؟ ان تک ہو گے نا، ان تک ہو گے غلط ہے، دسو اس دعوے تو پہلے نہ دا کوڑ پھڑے۔ قلت لا بل هو صادق، جواب دیتا کہ نہیں وہ صادق اور امین ہے۔ سوال نمبر 10، ماذا یأمرکم، وہ تمہیں حکم کیا دیتے ہیں، وہ تعلیم کیا دیتے ہیں، وہ مانگتے کیا ہیں تم سے؟ قلت یأمرنا ان نعبد اللہ وحدہ ولا نشرک بہ شیئا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ حکم دیتے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ویأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصدق والعفاف والبر، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، سچ بولو، پرہیزگار بنو اور آپس میں جڑ کے رہو۔ یہ ہمیں حکم دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا بس 10 سوال مکمل ہو گئے۔ اب بادشاہ نے کمنٹس دینا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا میں نے تم پر پہلا سوال یہ کیا تھا کہ ان کا خاندان کیسا ہے، میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا، اندر بات کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ نبی ہمیشہ اونچے خاندان میں آتے ہیں، اگر تم کہتے کہ ان کا خاندان اتنا اونچا نہیں ہے تو میں ادھر ہی کہتا کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہے، لیکن تم نے کہا کہ هو فینا ذو نسب، وہ اونچے خاندان والے ہیں، تو ہمیشہ نبی اونچے خاندان میں آتے رہے، یہ بات ان کے حق میں جا رہی ہے۔ میں نے تم پر دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ اس شہر میں ان سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا ہو سکتا ہے کہ ان سے پہلے بھی کوئی نبی گزرا ہو یا کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو تو ان کو بھی اس کی دیکھا دیکھی نبی بننے کا خیال آ گیا ہو، لیکن تم نے کہا کہ ان سے پہلے کوئی نبی نہیں گزرا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ دیکھا دیکھی کرنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں رب سے پا کر کہتے ہیں۔ میں نے تو پر تیسرا سوال یہ کیا تھا کہ ان کے بزرگوں میں سے کبھی کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کے والد گرامی دادا جان اور دادا جان میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہو تو ان کو خیال آیا ہو کہ اپنے باپ دادا کا تخت سنبھالو، لیکن تم نے کہا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ تخت اور حکومت کا معاملہ نہیں ہے، یہ حق سچ کی بات ہے۔ میں نے چوتھا سوال یہ کیا تھا کہ ان کے ماننے والے زیادہ تر امیر ہیں یا غریب؟ میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ حق کو ہر دور میں زیادہ تر غریبوں نے قبول کیا، اور تم نے بھی مان لیا کہ ان کے ماننے والے زیادہ تر غریب ہیں۔ ویسے ایک بات آپ خود سوچتے رہیے، مرزا قادیانی کے بارے میں ساری باتیں دیکھتے جو وہ ان ساری باتوں میں فیر نظر آئے گا، نہ اس کا خاندان اچھا ہے، اور اس سے پہلے کئی انبیاء سچے بھی اور اس علاقے میں تو جھوٹے بھی وہ اس کی نظر میں تھے، اور بادشاہی حکومت باقاعدہ وہ کہتا اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میرے ابا جان کو سرکاری دفتروں میں کرسی ملتی تھی، اور ماننے والے زیادہ تر امیر ہیں یا غریب؟ آپ دیکھ لو قادیانی اکثر امیر ہوتے ہیں، ہر بد مذہب اکثر ان میں اکثریت امیروں کی، رافضی ہوں، قادیانی ہوں، منکر ختم نبوت ہوں، ہر بد مذہب عام طور پر جنرلی مسلمانوں میں سے مسلمانوں کی عام تعداد سے زیادہ مالدار۔ سوال نمبر 5 میں نے کیا تھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ حق بڑی سپیڈ سے بڑھتا ہے، تو میں نے بھی مان لیا کہ وہ بڑھ رہے ہیں،
تو میں سمجھ گیا کہ حق والے ہیں، ان کو حق والے اللہ کے بندے اور غریب لوگ قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے چھٹا سوال یہ کیا تھا کہ ان کا کوئی بندہ مرتد بھی ہوتا ہے یا پکا ہی ہو جاتا ہے؟ تو تم نے کہا تھا کہ جو جاتا ہے پکا ہو جاتا ہے تو وہ کذالک الحق، حق ایسے ہی ہوتا ہے اذا دخلت بشاشۃ فی القلوب، جب حق کی چاشنی دلوں کے اندر اتر جاتی ہے تو پھر جو کوئی سبق ماہیدہ پڑھدا بلے دوجا منہ نہ پڑھدا۔ میں نے ساتواں سوال یہ کیا تھا کہ تمہاری ان کے ساتھ کبھی جنگ بھی ہوئی؟ تو میں نے کہا تھا کہ کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ حق والوں کے ساتھ پہلے ایسے ہی ہوتا ہے، لے دے ہوتی ہے، بالآخر جیسا قرآن میں آتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کے رہیں گے، بالآخر ان کا غلبہ ہو کے رہے گا۔ فی الحال ان کی لے اور دے اس چیز کی نشانی ہے کہ بالآخر اللہ نے ان کو کامیاب کرنا ہے۔ میں نے ساتواں سوال یہ کیا تھا، آٹھواں سوال یہ کیا تھا کہ ان کا تمہارے ساتھ کبھی معاہدہ بھی ہوا ہے؟ تو تم نے کہا تھا کہ اپنی بات پہ سٹینڈ لیتے ہیں، قائم رہ کر دکھاتے ہیں۔ تو کذالک الانبیاء، نبی کی شان یہ ہوتی ہے جو بات منہ سے نکالتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ میں نے نواں سوال یہ کیا تھا کہ تم نے ان کا اعلان نبوت سے پہلے کبھی کوئی جھوٹ بھی پکڑا تھا؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ جو بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا۔ میں نے آخری سوال یہ کیا تھا کہ وہ تمہیں کہتے کیا ہے، وہ تعلیم کیا دیتے ہیں؟ تو تم نے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، سچ بولو، عفت اختیار کرو، پرہیزگار بنو اور جڑ کے رہو۔ تو وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ، بادشاہ نے کہا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے یہی تو کام کیا ہے جو کام تمام نبی کرتے ہوں۔ ان نبیوں سے ایک انچ بھی یہ نہ اگے ہیں نہ پیچھے ہیں، نہ سچے ہیں نہ کھبے ہیں، تو میں کیسے نہ مانوں کہ یہ سچی ہستی ہے؟ میرے 10 کے 10 سوال مجھے دعوت دیتے ہیں، مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں اس ہستی کو سچا نبی مان لوں۔ گرامی، اب بادشاہ نے کہا اگر تم نے میرے سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک دیے ہیں تو پھر سن لو، انہو سیملک موضع قدمی ہاتین، ایک وقت آنے والا ہے کہ جہاں میں کھڑا ہوں میرے قدموں والی جگہ تک اس کی حکومت ہوگی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7 ہے۔ اور پھر لو کنت اعلم انی اخلص الیہ، اگر میں اس علاقے میں کہیں جا نکلا اور پہنچنا ہو جائے، مجھے توفیق مل جائے، لتجشمت لقاءہ، میں ڈھونڈ کر ملنے کی کوشش کروں گا، ولغسلت عن قدمیہ، جب میری ملاقات ہو گئی تو میں اس ہستی کے پاؤں دھو کر پیوں گا۔ اور ایک اور بات اس نے کی، باتیں بڑی چوٹی کی کر رہا ہے، میرے قدموں والی جگہ پر اس کی حکومت ہوگی، اگر میں اسے مل لوں تو ان کے پاؤں دھوؤں گا اور دھو کر پیوں گا۔ اور آگے کہنے لگا کہ میں تورات، زبور، انجیل کا عالم بھی ہوں اور نجومی بھی ہوں، میرا علم مجھے بتاتا تھا کہ یہ ہستی دنیا میں جلوہ افروز ہونے والی ہے، لیکن میں اپنے علاقے میں ڈھونڈتا رہا، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سورج مکہ میں طلوع ہوگا۔ اچھا، ایک بات اور ذرا قابل توجہ ہے، آگے یہ ہوا کہ بادشاہ نے اب وہ خط نکالا جو حضور نے بھیجا تھا، وہ خط پڑھ کے سنایا اور اپنے وزیروں، مشیروں، جرنیلوں، 3 لفظ ہے کتاب میں، وزیر، مشیر، جرنیل، تینوں کو اور باقی سارے پبلک کو اور چوٹی کے لوگوں کو اور اپنے جتنی ایلیٹ تھی سب نمائندہ اور نمایاں لوگوں کو بادشاہ نے دعوت دی کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم سارے مل کے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیں۔ وہ بھاگ پڑے جیسے جنگلی گدھے بھاگتے، گیڈوں کی طرف بھاگے،
آگے گیٹ بند تھے، بادشاہ نے بھی واپس بلایا، گیٹ بند تھے واپس آنا پڑا، بادشاہ نے بلا لیا واپس آنا پڑا۔ آئے تو بادشاہ نے کہا یار گھبرا گیا، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، لیکن کیا بات ہے تم لوگ اپنے مذہب پر بڑے پکے نکلے ہو، شاباش۔ لو جی کرسی نے بیڑا غرق کر دیا، بادشاہ چھین نہ جائے، لوگ ناراض نہ ہو جائیں، ووٹنگ خراب نہ ہو جائے، عوام میرے خلاف نہ ہو جائیں۔ ہرقل جیسا بادشاہ حضور کو اس قدر مان لینے کے بعد، علم نجوم بھی اس کو بتاتا تھا کہ حضور سچے ہیں، تراز زبور انجیل بھی اسے بتاتے تھے کہ حضور سچے ہیں، وہ پاؤں دھونے کے لیے تیار بھی ہو چکا تھا، اپنے پاؤں والی جگہ پر حضور کا قبضہ بھی مان رہا تھا کہ وہ وقت آنے والا ہے۔ اس قدر سچا مان لینے کے باوجود، اس قدر معرفت قلبی بادشاہ کو میسر تھی، حاصل تھی، اس کے باوجود پوری دنیا نے اس کو آج تک کسی مسلمان نے اس بادشاہ کو مسلمان نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ جب تک کوئی بول کے کلمہ نہ پڑھے نا، معرفت قلبی ایمان کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ سارے کافروں کو معرفت قلبی حاصل تھی۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ سارے کافر میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں، یعرفونہ، ان کو معرفت حاصل ہے، کما یعرفون ابناءہم، جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے پہچان اور معرفت سارے کافروں کو تھی، پہچان اور معرفت ہرقل بادشاہ جیسے تو کسی کو بھی نہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود ان کا ایمان ثابت نہیں، کسی نے ان کو مسلمان نہیں مانا، اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ دو چیزیں ہوں گی تو ایمان ثابت ہوگا، خواہ کوئی بھی ہو، خواہ کوئی بھی ہو۔ اچھا ایک اور بات یہ ہے، یہ جتنی آپ نے حدیث سنی ہے، پورا خط واقعہ، بادشاہ کے سوالوں کے جوابوں پر بادشاہ کی کمنٹری اور کمنٹس، تبصرہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شان ظاہر ہو رہی ہے۔ بھائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لکھنا حضور کی بہت بڑی عظمت ہے، بین الاقوامی تبلیغ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ تقریر ٹیک آف کرنے لگی ہے، یہ تقریر کا واقعی ٹیک آف ہے۔ نمبر 2، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو بادشاہ ہے، جگہ کون سی ہے؟ غیروں کا ملک، گوروں کا ملک، اور بندہ کون ہے وہاں کا؟ بادشاہ، کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں، بادشاہ۔ اور جس کو بلا کے انٹرویو لے رہا ہے وہ کون ہے؟ مکہ کا سردار۔ اور آقا بھی پاس بظاہر موجود ہے، کوئی نہیں، آقا کی غیر موجودگی میں ایک نہ ماننے والا، اور وہ بھی بادشاہ گوروں کے ملک کے اندر، اور سامنے اس کو کھڑا کر رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا اس زمانے میں سردار تھا، اور حضور کی غیر موجودگی میں 1 2 3 نہیں 10 سوال، اور بادشاہ نے چوٹی کے سوال کیے ہیں، تفتیش کا حق ادا کر دیا اس نے، اور وہ سوال کیے ہیں کہ رہتی دنیا تک وہ سوالات ایک ریکارڈ کے طور پر کتابوں کے اندر محفوظ ہیں۔ میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے جتنی حدیثیں پڑھی ہیں، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو بڑی اونچی حدیث پایا ہے، لیکن آقا کی شان بیان کرنے والی اتنی اونچی حدیث میں نے اور نہیں پڑھی۔ آپ بھی سوچ لیں، یاد آ گیا کہ آقا کی غیر موجودگی، بظاہر غیر موجودگی، اور گوروں کا بادشاہ ابو سفیان پر سوال کر رہا ہے، اور 10 سوال کر رہا ہے، اور پاؤں دھو کر پینے کو تیار ہو گیا ہے، اور اس کا علم نجوم بھی کہہ رہا ہے کہ وہ سچے ہیں، اور آپ زبور انجیل بھی اسے بتا رہی تھی کہ وہ سچے ہیں۔ اتنی بڑی شہادتیں اور گواہیاں حضور کی شان میں ہم نے کہیں اور نہیں پڑھی، بظاہر ورنہ تو حضور کے معجزے بھی بہت بڑی گواہی ہے۔ یہ عجیب معجزہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب بتائیے، جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی عظیم حدیث آپ کو آقا کی شان کو ظاہر کرنے والی اور نہیں ملے گی۔ اب بتائیے، اس حدیث کو جس صحابی نے روایت کیا ہے اس کی عظمت کو بھی سلام کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ اتنی عظیم حدیث، اس صحابی کا نام ہے حضرت ابو سفیان۔
ہم دیکھتے ہیں کہ حدیثیں شاید آپ میں سے بھی کسی نے یہ حدیث یا یہ واقعہ پہلے کہیں تقریر میں نہیں سنا ہوگا. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو بیان کرنے والے صحابی کا نام لینا پڑتا ہے. اتنی شان مصطفیٰ میں اتنی عظیم بات کیوں لکائی گئی, کیوں چھپائی گئی کہ اس کے راوی کا نام نہ لینا پڑے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حضور کے یاروں کا دشمن ہوتا ہے اس سے نادانستہ حضور کی بھی دشمنی صادر ہو جاتی ہے. آقا کی شان بیان کر, اور جس نے بھی شان بیان کی ہے اس کے سامنے جھک جا, کچھ نہیں ہوتا. آکڑ بھن دے, سریا توڑ دے جو گردن میں بڑا ہوا ہے. ایک بات اور بھی, حضرت ابو سفیان نے یہ حدیث کسے سنائی, یہ بھی دلچسپ بات. امام بخاری نے حدیث نمبر 7 بیان کی ہے, پوری سند کے ساتھ بیان کی ہے. میں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں نے سنا, اور اس نے حضرت عبداللہ بن عباس سے سنا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو سفیان نے بتایا. عبداللہ بن عباس کون ہے؟ اہل بیت, حضور کے سگے چچا کے بیٹے ہیں, حضور کے بھائی ہیں, مصطفیٰ کے ویر ہیں. انہوں نے حدیث حضرت ابو سفیان سے لی ہے. پتہ چلا کہ اہل بیت کو صحابہ پر اعتماد ہے, اور صحابہ اہل بیت کو حدیث دیتے وقت گھبراتے نہیں ہیں. ان کا آپس میں پیار ہے, محبت ہے, علم لیتے ہیں اور علم دیتے ہیں. اور امام بخاری ابن عباس کا بھی نام لے رہے ہیں, ابو سفیان کا بھی نام لے رہے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ سنی ہوتا ہی وہ ہے جو اہل بیت کا بھی غلام ہو, صحابہ کرام کا بھی غلام ہو, ابن عباس کا بھی غلام ہو, ابو سفیان کا بھی غلام ہو. اچھا, ایک بات اور بھی ذرا قابل توجہ ہے. آپ کو حدیثیں ملے گی قرآن کے بعد صحیح ترین کتابوں میں, سیاستہ میں, مسند احمد میں, حدیث کی بے شمار کتابوں میں آپ کو جگہ جگہ حضرت ابو سفیان حدیثیں بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اسی طرح حدیث کی بہت سی کتابوں میں آپ کو جگہ جگہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیثیں روایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ابھی قبلہ شاہ جی نے ایک حدیث سنائی تھی, میلاد مصطفیٰ پر اتنی عظیم حدیث اور کوئی نہیں, اس کے راوی امیر معاویہ ہیں. دیکھو شان مصطفیٰ سب سے چوٹی پر بیان کرنے والے یہی بندے ہیں. سب صحابہ نے بیان کیا ہے, سب اہل بیت نے بیان کیا ہے, لیکن میلاد کو ثابت کرنے والی چوٹی کی حدیث جو شاہ جی نے بیان کی ہے وہ مسلم شریف میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, مسند احمد میں بھی ہے, اور روایت کرنے والے جنے کا نام ہے امیر معاویہ. وہ جو آقا کی شان میں ایک بہت بڑی حدیث ہے نا, ہم آقا کا مختار ہونا ثابت کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ انما انا قاسم واللہ یعطی. آقا فرماتے ہیں دیتا اللہ ہے, بانٹتا میں ہوں. یہ حدیث تمہیں کس نے بتائی؟ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام حضرت امیر معاویہ. پتہ چلتا ہے کہ امیر معاویہ کو بیچ میں سے نکال دو گے, ابو سفیان کو بیچ میں سے نکال دو گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منکر ہو جاؤ گے, مہنگا پڑے گا یہ سودا. اب جلیاں گلنا, میرا دل نہیں منتا, میرا جذبہ نہیں منتا, ان باتوں کا علاج نہیں ہمارے پاس. یہ تو ریزرو رکھو نا, قیامت کے دن جا کے جواب دے لینا, ہم تو بیچ میں ہوں, ہمارا وہاں کیا, اللہ جانے یا تو جانے, ہم نے حساب نہیں لینا. ہاں آپ کے حساب دینے کی ہم تیاری ضرور کرا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہماری یہ گزارش آپ کے لیے بڑی خدمتگار ثابت, خادم کیسے سنا ادب سکھ. اچھا, ایک بات اور بھی, کسی ایک محدث نے, حدیث کی تقریباً 360-380 کتابیں دنیا میں, کسی ایک محدث نے کسی ایک حدیث کی کتاب میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی بیان نہیں کی. دوبارہ بتاؤ, کسی ایک محدث نے حدیث کی کسی ایک کتاب میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی بیان نہیں کی جس کو روایت کرنے والا یزید ہو. بہت بڑا ڈفرنس ہے کہ نہیں؟
بہت بڑا تقابل ہے کہ نہیں؟ ابو سفیان سے حدیثیں لی گئی، میر معاویہ سے حدیثیں لی گئی، لیکن کسی ایک محدث نے کسی ایک کتاب میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی روایت نہیں کی جس کو یزید نے روایت کیا ہو۔ پتہ چلتا ہے کہ محدثین جب یزید پر اعتماد نہیں کرتے تو تمام محدثین گویا حسینی ثابت ہو گئے، لیکن وہی محدثین جب امیر معاویہ ابو سفیان پر اعتماد کرتے ہیں تو پھر تجھے بھی چاہیے کہ تم محمد رسول اللہ کا سچا غلام ثابت ہو۔ اتنی سی بھی اس گفتگو کے اندر کچا پن آپ کو نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ ایک اور بات، یہ جو دونوں فرق سامنے آ گئے تھے، عمر بن عبدالعزیز اعزازی طور پر خلفائے راشدین میں شمار کیے گئے، تابعی ہیں، بہت بڑے ولی ہیں۔ آپ کے پاس ایک بندے نے آ کے یزید کو امیر المومنین کہا، آپ نے کہا اسے پکڑ کے 20 کوڑے مارو۔ یہ یزید کتوں آ گیا امیر المومنین؟ ایک اور بندے نے حضرت معاویہ کی مخالفت کی، آپ نے کہا اس کو بھی پکڑ کے 20 کوڑے مارو۔ یہ کون ہوا؟ صحابہ رسول کی گستاخی کرنے والا۔ پتہ چل گیا کہ یزید امیر المومنین نہیں ہو سکتا، اور امیر معاویہ کا برا چاہنے والا صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ مجھے میں نے پہلے تقابل پیش کیا کہ ابو سفیان سے میری سے لی گئی، امیر معاویہ سے میری سے لی گئی، یزید سے نہیں۔ تو وہی صورتحال یہاں بھی ہے، امیر معاویہ کو برا کہا گیا تو 20 کوڑے، یزید کو اچھا کہا گیا تو 20 کوڑے۔ ڈفرنس سامنے آ گیا۔ اسی طرح داتا صاحب حضرت سید علی حجویری، سبحان اللہ، آپ کی کتاب کشف المحجوب، کیا شان ہے اس کتاب۔ داتا صاحب کی وہ کتاب گھر گھر ہونی چاہیے، سونا خرید لو فائدے میں رہو گے۔ اردو ترجمہ اس کا ملتا ہے، جگہ جگہ ملتا ہے، کئی بزرگوں نے ترجمہ کیا ہوگا۔ داتا صاحب اس کتاب کے اندر علم کی خیرات بانٹی ہے۔ شریعت دیکھنی ہے تو اس کتاب میں، طریقت دیکھنی ہے تو اس کتاب میں، اخلاق دیکھنا ہے تو اس کتاب میں، عقائد دیکھنے ہیں تو اس کتاب میں۔ سینکڑوں ولیوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلا ولی جس کا نام لیتے ہیں اس کا نام لکھتے ہیں ابو بکر صدیق۔ آگے لکھتے ہیں کسرا مجال نیست، قدم اندر پیش از وے نہت، کسی بندے کی مجال نہیں کہ وہ بکر صدیق سے آگے قدم رکھ سکے۔ یہ داتا صاحب کہہ رہے ہیں، میرے پیچھے نہ بیٹھ جائیں۔ یہ دین کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ لوگ ناقل کو پکڑ لیتے ہیں اور منقول انہو کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بدماشیاں کہیں اور کرنا، ہم سدھے ہو گئے آگے تنوں پتہ چلے گا۔ میں نے نام بھی آتا نہیں تو مجھے بات کرنا بھی الحمد اللہ نے سکھایا ہوا ہے۔ اوقات اچھا، لیکن یہ بات بھی یاد رکھو، جہاں داتا صاحب نے شان صدیق اکبر بیان کی ہے، بلکہ سب سے پہلے 4 یار کا باپ باندھتے ہیں، اس کے بعد ائمہ اہل بیت کا باپ باندھتے ہیں، اس کے بعد تمام تابعین اور تبع تابعین اور آپ کے زمانے تک کے اولیاء کے تذکرے کرتے ہیں۔ یاد رکھو داتا صاحب نے جس قلم سے صحابہ کرام صدیق اکبر کی شان بیان کی ہے، اسی کتاب کے اندر داتا صاحب نے اہل بیت کا تذکرہ کرتے وقت بھی حد کر دی۔ ائمہ اہل بیت کے تذکرے چاروں خلفائے راشدین کے فوراً بعد باب باندھ بند کے کیے، اور جہاں داتا صاحب نے سیدنا امام زین العابدین کا ذکر خیر کیا ہے، سبحان اللہ۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حرم کعبہ کے اندر لوگ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اس وقت کا امیر مروان بن حکم بھی کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک نوجوان کعبہ کے حرم کے اندر داخل ہوا، لوگوں نے کعبے کا طواف روک دیا، مروان بن حکم کے ساتھ ساتھ چلنے والوں نے مروان بن حکم کو تنہا چھوڑ دیا، سارے بھاگ کر اس نوجوان کے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی اس کے لڑ پکڑ رہا ہے، کوئی اس کے دامن سے وابستہ ہو رہا ہے، کوئی اس کو بوسے دے رہا ہے۔ مروان بن حکم غصے میں جل گیا، کہ یہ کون آیا ہے کہ لوگوں نے کعبے کا طواف بھی چھوڑ دیا، میرے بادشاہ ہونے کے باوجود میرا خطہ چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ادھر فرض تک ایک شاعر تھا، ادھر کھڑا تھا، اس نے کہا میں بتاتا ہوں یہ نوجوان کون ہے، یہ نبی پاک کا نواسہ زین العابدین ہے۔
کبوتر فرض رکھنے 20 21 یا 22 شعر امام زین العابدین کی شان میں بولے، وہ سارے کے سارے شعر داتا صاحب نے کشف المحجوب میں بیان کیے ہیں۔ تو میں نے یہ پہلے سے بات کی ہے کہ داتا صاحب جیسے صدیق اکبر کی یہ شان بیان کر رہے ہیں اور چاروں یاروں کا عنوان قائم کر کے کشف المحجوب میں ان کی ولایت کے تذکرے کر رہے ہیں۔ وہاں جب اہل بیت کی باری آتی ہے تو وہاں بھی داتا صاحب نے قلم توڑ دیا۔ اب داتا صاحب نے جو میں آپ کو اصل بات بتانے لگا تھا وہ یہ تھی کہ آپ نے دیکھا کہ ابو سفیان ابھی معاویہ سے حدیثیں لی گئی، یزید سے نہیں۔ ابھی معاویہ کو برا کہا گیا تو 20 کوڑے، یزید کو اچھا کہا گیا تو 20 کوڑے۔ یہی بات داتا صاحب بھی لکھ رہے ہیں، باقی بات میں نے ضمناً کر دی، تبرک کے لیے کر دی۔ داتا صاحب اپنی کتاب کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 78 ادھر لکھتے ہیں یزید کا نام دیا سید امام زین العابدین کے ذکر خیر کے ضمن میں جب آپ نے بات چلائی نا کہ امام زین العابدین کو یزید کے پاس پہنچایا گیا تو وہاں یزید کا نام لکھنا پڑا۔ داتا صاحب نے کس طریقے سے اس کا نام دیا؟ داتا صاحب نے نام دیا یزید اخزاہ اللہ دون ابی ہے، یزید کو اللہ ذلیل کرے مگر اس کے والد کو نہیں۔ یہ کر کے جا یہ میں نے بات اس لیے بتائی کہ جن دوستوں کو نہ قرآن کا اثر ہوتا ہے نہ حدیث کا اثر ہوتا ہے، شاید داتا صاحب کی بات کا یہ اثر ہو جائے اور بھان دے آپ کا مان جاؤ حقیقت یہی۔ میں نے شہزادہ سید اسحاق شاہ صاحب یاد رکھتے ہوئے اس بات کو بھی تھوڑی سی آمیز دیا، ٹچ دیا کہ وہ ان کا فیوریٹ موضوع ہوتا تھا۔ تو عزیزان گرامی پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان امیر معاویہ اور چیز ہے، یزید دوسری بلا ہے، اور امیر معاویہ کو برا کہنے والے کو بھی کوڑے لگتے ہیں اور یزید کو اچھا کہنے والے کو کوڑے لگتے ہیں۔ اور یزید کا نام آئے تو داتا صاحب کہتے ہیں اللہ اسے ذلیل کرے، لیکن امیر معاویہ کا نام آئے تو اللہ اسے عزت دے۔ پتہ چلتا ہے کہ یزید کی برائیوں کا نقصان امیر معاویہ کو نہیں پہنچتا اور امیر معاویہ کے صحابی ہونے کا فائدہ یزید کو نہیں پہنچتا۔ یہ دودھ کا دودھ ہے، پانی کا پانی ہے، آگ آگ ہے، گلزار گلزار ہے۔ یزید نے آگ کمائی ہے، امیر معاویہ کو اللہ نے گلزار عطا فرمایا۔ میں نے جتنی گفتگو کی ہے اس کے 3 حصے میں خلاصہ بتا سکتا۔ پہلا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مشن دے کر بھیجا ہے وہ ہے دین حق کو دنیا پر غالب کر کے دکھانا۔ یہ تھی سورۃ فتح کی آیت۔ اس ضمن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ایک اسلامی حکومت قائم کر کے دکھائی، بندے اور جڑیں 1,24,000 تیار کر کے دکھائے اور ہر موضوع پر تعلیمات فراہم کی، بچے کے پیدا ہونے سے فوت ہونے تک ہر قدم پر قرآن اور حدیث بولتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اندرونی فتنوں سے بھی ہم مسکینوں اور حضور کے غلاموں کو آگاہ فرمایا تاکہ ہم ان کے بارے میں بیدار رہیں۔ نمبر 2، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی تبلیغ بھی فرمائی اور بادشاہوں کو خط لکھے، ایک خط کی مکمل بات آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں۔ اور نمبر 3، اس حدیث بادشاہ کو خط لکھنے والی حدیث کو روایت کس نے کیا ہے، اس حوالے سے نکتہ سامنے آیا۔ اس کو روایت کرنے والے کا ادب اور احترام کرنا ہوگا، لیکن ان کے خاندان میں، ان کی اولاد میں اگر کوئی نالائق پیدا ہوا ہے یزید جیسا تو اس بدبخت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی بدبختیوں کی ذمہ داری عظیم لوگ نہیں ہیں، ان عظیم لوگوں کی عظمت میں اس بدبخت کو کوئی حصہ نہیں مل سکتا۔ ایمان سے بتاؤں سنیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہم سنتے چلے آ رہے تھے، یہی عقیدہ ہے۔ اب آپ کے بارے میں کسی نے بدگمانی کرنی، ڈھونڈ ڈھانڈ کے اوکھا سوکھا ہو کے کوئی نہ کوئی سوال پیدا کر دے گا تو سمجھ جاؤ اس بندے کے مزاج، دماغ اور طبیعت اور قلب کے اندر ڈنگ موجود ہے۔ اسلام سیدھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو قائم رکھے، حضور قبلہ پیر صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کے مریدوں کو فیض یاب رکھے اور آپ کے سلسلے کو قیامت تک دوام اور ترقیاں عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔
اللہ پاک حضرت کے علم عمل میں مزید ترقیاں عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، آپ کا سایہ تادیر اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھے۔ خدا صدیق کہتا ہے نبی صدیق کہتے ہیں، خدا صدیق کہتا ہے نبی صدیق کہتے ہیں، کلندر غوث و اقطاب و ولی صدیق کہتے ہیں، اور قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر، قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر، میرے صدیق اکبر کو ولی صدیق کہتے ہیں۔ اور مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے۔ اور نعت محبوب داور سند ہو گئی، پرتیسیاں میری مسترد ہو گئی، اور مجھ سے عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، مجھ سے عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ اور جب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو۔ امین محترم، اب انشاءاللہ اذان ہوگی، اس کے بعد نماز ہوگی۔ جن احباب کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر کے آ جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہوگا، پھر دعا ہوگا۔ تمام حضرات جن کا وضو نہیں ہے وضو کر کے، اور نماز کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام کے بعد